أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व एहसान से आज हम अपने छठे पारे का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी की नेमत दी, इस्लाम की नेमत दी, कुरान की नेमत दी और फिर उन लोगों में शामिल किया जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी की और वक्त की और इन नेमतों की कदर करने की तौफीक दे। मैं और आप अगर अपने मशागिल छोड़कर कुरान सीखने के लिए या सिखाने के लिए बैठे हैं, कभी अपने ऊपर तरस ना खाएं, बल्कि इस तौफीक पर अपने रब का शुक्र अदा करें। कितने ही लोग हैं जो ज़िंदगी गुजार कर अब कब्रों में मदफून हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको मोहलत दी है। नियत करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करेंगे और कुरान के सफ़र को नहीं छोड़ेंगे, कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे और इस कुरान को अपनी ज़िंदगियों में भी नाफिज करेंगे और इस कुरान के निज़ाम को गालिब करने की सही करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेशक हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने ये तहैया कर रखा है कि हमने सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही अपना घर नहीं सजाना, बल्कि ज़मीन के नीचे भी अपने घर को सजाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ए अल्लाह, इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, हमारे सीने का नूर बना दे और इसके ज़रिए हमारे गम और दुखों का मदावा कर दे। ए अल्लाह, जिस तरह दुनिया वालों की आंखें दुनिया की चीज़ों से ठंडी होती हैं, परवरदिगार हमें अपनी इबादत में लज्जत दे, हमें कुरान पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा दे और खुदा करे कि ये पढ़ना और पढ़ाना क़यामत के दिन हमारे लिए जन्नत के बुलंद दर्जों के हासिल करने का बाइस बन जाए। इल्म के फ़कीर बन जाइए, सीखना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ दिया ना तो उस बेल की तरह सूख जाएंगे जिसकी जड़ कट गई हो। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारी ये डायरियाँ जिनमें हम नोट्स लेते हैं, हमारे ये पेन, उनकी स्याहियाँ, हमारी ये किताबें, ये मोबाइल के जिसके ज़रिए हम कुरान सीखते हैं, ये ईयरफोन और हर वो चीज़ जो कुरान सीखते और सिखाने में हमारी मदद करती है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन हमारे नेकियों के पलड़े में तुलेगी और उसे भारी करेगी। आइए अब अपने सबक की तरफ आते हैं। हमारा आज का सबक छठे पारे का आगाज़ है, जबकि सूरह निसा की आयत नंबर 148 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता या अल्लाह पसंद नहीं करता किसको? अल जहरा, ऊंची आवाज़ को, बिस्सूई, बुराई के साथ, मिनल क़ौली, बात में से। यानी अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि बदगोई के लिए ज़ुबान को खोला जाए या एलानिया किसी की बुराई को बयान किया जाए, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर वो कि जिस पर जुल्म किया गया हो। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, समीअन, खूब सुनने वाला, अलीमन, खूब जानने वाला। पहले हम आज के सबक का पिछले सबक के साथ रब्त देखेंगे। बिल्कुल पिछली ही आयत सूरह निसा की 147 आयत में हमने ये पढ़ा था कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे अगर तुम शुक्रगुजार बनो। गोया पिछली आयत में शुक्र का तज़किरा था, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि शिकवा कब और कैसे कर सकते हैं। फिर पिछली ही आयत में जो भी हमने पढ़ी, अल्लाह ताला की अपनी मखलूक से मोहब्बत और शफ़क़त का तज़किरा है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से मोहब्बत का इजहार किया कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि उसके बंदों की बुराइयां या उनकी ख़ताओं को एलानिया बयान किया जाए। फिर हम देखते हैं कि पीछे काफ़ी आयात से हम मुनाफिकीन का तज़किरा पढ़ रहे थे और मुनाफिक की एक इलामत ये भी हमने पढ़ी थी कि जब वो किसी से मामला करता है तो बदगोई पर उतर आता है, बदजुबानी करने लगता है, झगड़े पर उतर आता है। तो ये तो मुनाफिक की इलामत है, मोमिन का ये किरदार नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि पिछली आयात में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के ऐब बताए हैं। अब कोई कहे कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि किसी की बुराइयों को बयान किया जाए, तो अल्लाह ताला ने तो ख़ुद मुनाफिकीन के ऐब बताए हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि मुनाफिक चूँकि ज़ालिम हैं इसलिए उनके ऐब बताए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके नाम नहीं लिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि पिछले पारे में हमने मियाँ बीवी के नशूज़ का तज़किरा पढ़ा, अलहदगी का तज़किरा पढ़ा। तो गोया आज ये सबक हमें ये बता रहा है कि अगर मियाँ बीवी किसी वजह से अलग हो ही जाएं तो एक दूसरे को बदनाम ना करें,
ایک دوسرے کی برائیوں کو سر عام بیان نہ کرتے رہیں، اور انسان تو بہرحال انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ نساء مدنی ہے، گویا مدینہ کے دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مکہ میں تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نوعیت کچھ اور تھی، جسمانی تشدد زیادہ تھا، لیکن مدینہ میں یہودی اور منافقین، ان کا مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کے اعتراضات کرنا، اور وہ اس طرح کی باتوں سے مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے، تو ایسے میں جذبات کا بھڑک اٹھنا فطری ہے۔ اس لیے ایسے ہی حالات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی تاکہ بات کا بتنگڑ نہ بنے اور مسلمان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ یہ ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس آیت کا ہم آغاز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم ان الفاظ کی گہرائی کو دیکھیں نا تو ہمارے دل کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ کوئی ایسا فرد ہو جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، واسطہ نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی اس کے بارے میں بتائے اس کو یہ پسند ہے یا اس کو یہ پسند نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، مجھے اس سے کیا۔ لیکن یہاں بات کس کی پسند کی ہو رہی ہے، کس کی ناپسند کی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی پسند ناپسند کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کس کو پسند نہیں کرتا۔ تو فوراً کان کھڑے ہو جانے چاہیے، فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے کہ اللہ کس کو پسند نہیں کرتا، اللہ کس بات کو پسند نہیں کرتا، کہ میرے اندر وہ بات تو نہیں کہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند اور ناپسند کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت اپنے شوہر کی پسند اور اپنے بچوں کی پسند اسی کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں اور اسی کے خیال میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی احساس کو اجاگر کر رہے ہیں کہ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند نہیں؟ الجہرا، اونچی آواز، اور جہر کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو۔ ہم فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جہری نمازیں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات تو بلند آواز سے پکارنا ہی ہوتا ہے، جس طرح سے اذان بھی بلند آواز میں دی جاتی ہے، جہری نمازوں میں اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ اونچی آواز سے بولیں گے، کسی کو پکارنا ہے، کوئی فرد دور ہے تو آپ آواز کو اونچا کریں گے۔ تو یہاں کون سی بلند آواز اللہ کو ناپسند ہے؟ بالسوء، برائی کے اظہار کے لیے آواز کو بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں، یعنی اللہ کو بری بات کا پکارنا پسند نہیں، اللہ کو زبان کا غلط استعمال پسند نہیں۔ اور زبان تو آپ سمجھ لیجئے وہ ٹول ہے جو بذات خود برا نہیں، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ جس طرح چھری بری نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ بالکل اسی طرح زبان کی تیزی یوں سمجھ لیجئے ایسی کینچی ہے جو نیکیوں کی کھڑی فصل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی۔ ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو میرے لیے اس کا ضامن ہو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تو ایسے شخص کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی جو زبان کی ضمانت دے دے، جو اپنی حیا کی ضمانت دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور ترمذی ہی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا زبان نے اگر کوئی برا کلمہ کہا تو وہ صرف زبان اس کی سزا نہیں بھگتے گی بلکہ پورا جسم اس کی سزا بھگتے گا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب تھے، آپ نے فرمایا دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان ساری باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ یعنی اسلام کا، نماز کا، جہاد کا دار و مدار کس پر ہے وہ نہ بتا دوں؟ تو صحابی نے فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اسے اپنے قابو میں رکھو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ،
لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور ترمذی ہی کی ایک اور روایت کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، دوسری چیز نہی عن المنکر یعنی برائی سے کسی کو روکنا، اور تیسری چیز ذکر الہی، یعنی اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے جنت کی ضامن ہے۔ اس کے علاوہ باقی ادھر ادھر کی گفتگو، لغو اور بیکار گفتگو ہمارے لیے وبال کا باعث بن سکتی ہے۔ اور عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم قرآن کی بات، حدیث کی بات، امر بالمعروف کی بات، نہی عن المنکر کی بات، نیکی کی بات تو آگے کم ہی کرتے ہیں، لیکن ہر فضول لا یعنی اور لطیفے اور تہمتیں اور غیبتیں، فضول باتوں کو آگے سے آگے کرتے رہتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اگر ہمارے لیے کوئی بات ایسی کہنے کی ہے جو ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے تو بولیں، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ اور انسان زبان پر بری بات بعد میں لاتا ہے، دل میں اس کو پہلے جمع کرتا ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اور رس چوستی ہے، مکھی کا یہ کام ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے اور گندگی لے کر اٹھتی ہے۔ اپنے دل کو گندگی کا ڈسٹ بن نہ بنائیں، لوگوں کی گندگیوں کو، لوگوں کی برائیوں کو اپنے دل میں جمع نہ کریں۔ اگر ہم نے لوگوں کی برائیوں کو، بری باتوں کو دل میں جمع کیا تو اس میں بو پڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے۔ بالکل اپنے گھر کی ڈسٹ بن کو ذہن میں لے آئیے کہ اگر آپ نے ڈیلی بیسس پر اپنی ڈسٹ بن کو اگر صاف نہ کیا، شاپر بند کر کے اس کو ٹھکانے نہیں لگایا تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بدبو پڑ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اسمیل پھیلنے لگتی ہے۔ اور ہم ایسا کبھی نہیں کرتے کہ اپنے گھر کے کچرے کی اور گندگی کی ڈسٹ بن کو لا کر کبھی ڈرائنگ روم میں رکھ دیں، کبھی اپنے بیڈ روم میں رکھ دیں، کبھی اسے اپنے لاؤنج میں رکھ دیں یا اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلیں۔ لیکن لوگوں کی برائیوں کو ہم کبھی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، کبھی اپنے بیڈ روم میں، لاؤنج میں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ بری باتوں کو، گناہ کی باتوں کو، فحش پھیلانے والے لوگ اور قومیں دنیا میں تعفن کو پھیلاتے ہیں۔ جس طرح صفائی پسند انسان اپنے گھر میں ایسی گندگی کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس گندگی کو زیادہ پھر مہلت نہیں دیا کرتا۔ اچھی باتیں زبان سے نکالیں، محبت کی باتیں، احترام کی باتیں، قرآن کی باتیں، اچھے اخلاق کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن سب سے زیادہ دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم ان دو کیٹیگریز میں کس میں آتے ہیں۔ پھر برائی کے اظہار میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ انسان اپنی برائی کا، اپنے گناہ کا اظہار کرے۔ انسان سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم سرزد ہو جائے تو کبھی ایسا نہ کرے کہ وہ اپنی برائی کو ظاہر کرتا پھرے۔ اللہ کو برائی کے لیے زبان کا کھولنا پسند نہیں۔ اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر کرنا کیا ہے؟ ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا ہو، لیکن وہ کہے کہ اے فلاں میں نے رات کو ایسا اور ایسا کیا، اب اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ گویا اپنے عیب کو ظاہر کرنے والا اللہ کے پردے کو چاک کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کو بیان کرنے والا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ شخص کہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو، وہ تو کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا گناہ ظاہر ہو۔ اور جس کے لیے گناہ کرنا معمولی بات ہو بلکہ وہ اس پر فخر کرتا ہو، تو یہ وہی شخص ہے جو اپنے گناہوں کو بیان کرے گا، تو ایسے شخص کی معافی نہیں۔ اور برائی تو اکیلے میں بھی منع ہے، تنہائی میں بھی منع ہے، لیکن سر عام برائی کرنا یا برائی کا اظہار کرنا جرم کو شدید بنا دیتا ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا اپنے گناہوں کو چھپائیں گے اتنا نیکیوں کے مواقع کھلیں گے، اور جتنا برائیوں کا اشتہار لگائیں گے مزید گناہوں کے رستے کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسروں کے عیبوں کا چرچا نہ کریں۔ شریعت تو یہ تاکید کرتی ہے کہ کسی میں برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اسے سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اور کسی کی برائی پر پردہ ڈالنا تو اس کا کتنا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے، اس کی خطاؤں کو ڈھک دیا جائے، اس کے گناہوں کی تشہیر نہ ہو، اس کی رسوائی نہ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو دنیا میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں۔ بعض لوگوں کو دوسروں کے عیب بیان کر کے تسکین ملتی ہے، اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ کہیں ہمارا حال تو ایسا نہیں؟ اور عیب تو کس میں نہیں ہوتے؟ کون ہے جو عیب سے پاک ہے؟ لیکن جب ہم لوگوں کے عیب کو بیان کرتے ہیں، اس سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، باہمی تعلقات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، پیار اور محبت باقی نہیں رہتا۔ اور اسلام تو مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار دیکھنا چاہتا ہے، جس میں نہ کوئی رخنا ہو، نہ دراڑ ہو، اور یہ عیب بیان کرنا نہ پیٹھ پیچھے ہو نہ منہ پر ہو۔ اور جب ہم اپنے یا دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، لوگوں کا لوگوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شر غالب آ گیا، اب تو اصلاح کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، مایوسی سی ہونے لگتی ہے۔ اور کچھ لوگ دباؤ کی وجہ سے برائی نہیں کر رہے ہوتے، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ فلاں اور فلاں بھی یہ غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی بے خوف ہونے لگتے ہیں، اور برائی کی شدت کا احساس آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، کراہت کم ہونے لگتی ہے، برائی کو سن سن کر وہ گناہ معمولی لگنے لگتا ہے، پھر اسے مٹانے کے لیے فوراً اٹھتے بھی نہیں کہ سبھی ایسا کرتے ہیں۔ تو خواہ اپنی برائی ہو خواہ دوسروں کی برائی کا اظہار نہ کریں۔ غیبت، چغلی، گالیاں دینا، بد زبانی کرنا، گناہوں کی باتیں کرنا، کسی کو بد دعا دینا، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں۔ برائی کو شہرت دینا اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے شک وہ لوگ جو فحش باتیں پھیلاتے ہیں، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر کب؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ اس برائی کے اظہار سے کتنی برائی پھیلتی ہے، کتنوں کو شے ملتی ہے، اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من ظلم، یعنی وہ لوگ مستثنا ہیں کہ جن پر ظلم ہوا ہو، انہیں یہ حق ہے کہ وہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کر سکتے ہیں، ظلم کی شکایت کر سکتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑے یا کم از کم اسے ظلم سے بچائیں، مظلوم کو انصاف ملے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، لوگ ظالم کے ظلم سے آگاہ ہوں اور اس سے بچ کر رہیں، یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کرے، اور خاص طور پر جب کہ آواز بلند کرنے سے ظلم روکا جا سکتا ہو۔ پھر کوئی اگر ایسا شخص ہے جو قدرت کے باوجود، وسعت کے باوجود دوسروں کا حق نہ دیتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی ملامت کی جا سکتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کے لیے سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کہ جو حق دے سکتا ہے اور اس پر حق دینا بنتا ہے اور حق ادا نہ کرے تو ایسے شخص کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں، ہاں مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ ظالم کو بد دعا دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ اور ایک بزرگ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گالی دینے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہتان لگانے والے پر بہتان نہیں لگا سکتے۔ اور ایک اور بات کا خاص طور پر خیال رہے، وہ کیا
ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ مظلوم کے ظالم کو کوسنے کی رخصت ہے مگر یہ خیال رہے کہ حد سے نہ بڑھ جائے۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی ظالم کے ظلم کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے، اپنی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے کسی کے ظلم کو نمک مرچ لگا کر مسالے لگا کر بڑھا کر بیان نہ کرے۔ گویا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں بیک وقت مظلوم کے بھی اور ظالم کے دونوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی مظلوم ظلم کرنے والے کے خلاف شکایت کر سکتا ہے لیکن یہ ظالم کا حق ہے کہ اس کے ظلم کو اتنا ہی بیان کیا جائے جتنا اس نے ظلم کیا ہو۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یزید کو لعنت کرتا، تو کسی بزرگ نے کہا کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن تمہارا جرم اس کے جرم سے بڑھ جائے۔ آپ کسی کی بھی شکایت کسی ایسے فرد سے لگا رہے ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اتنی شکایت لگائیں جتنی کہ زیادتی اس نے کی ہے۔ ہم نے اگر بڑھا چڑھا کر اس کی زیادتی کو بیان کیا، ایک جگہ بھی کیا، پھر دوسری جگہ کیا، پھر تیسری جگہ کیا، اور ایسا کرتے چلے گئے تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کا گناہ تو چھوٹا نکلے اور ہمارا یہ جرم اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے۔ الا من ظلم، اجازت اسے ہے جس پر زیادتی کی گئی ہو۔ گویا کسی کی برائی بیان کرنے کی جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ مظلوم داد رسی کے لیے قاضی یا کوئی بھی اس کے قائم مقام کسی شخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے، یا کسی کی برائی کو ختم کرنے یا اسے نیکی کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے اس کی غیبت کرے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، اسے روکا جائے جو اسے روکنے پر قدرت رکھتا ہو، یا کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی کسی کی برائی کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی اگر نام نہ لیا جائے، اس کے بغیر اگر مسئلہ پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہیں رشتہ کرنا ہو، کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہو، یا کہیں امانت رکھوانی ہو، تو جس سے مشورہ کیا جائے، جس سے رائے لی جائے، تو اس رائے دینے والے پر لازم ہے کہ اگر اس کا کوئی عیب ہے تو اسے بیان کر دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم ملازم رکھ رہے ہیں، گھر میں نوکرانی رکھ رہے ہیں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کے گھر وہ پہلے کام کرتی رہی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے بھی بتا دینا چاہیے جو اس کی اچھائیاں جو اس کی برائیاں ہیں۔ یعنی کہیں آپ ملازم رکھ رہے ہیں، ڈرائیور رکھ رہے ہیں، کسی بھی سطح کا اسے ذمہ دار بنا رہے ہیں، تو جس سے مشورہ کریں اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کے عیب کو ظاہر کر دے۔ پھر اسی طرح الیکشن میں جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان کے عیوب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں تاکہ صالح لوگ منتخب ہوں۔ الا من ظلم، بہرحال عام اصول یہی ہے کہ ہم کسی کی برائیاں نہ بیان کریں، کسی کو بد دعا نہ دیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی چیز چور چرا لے گئے تو آپ ان پر بد دعا کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو؟ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، جس نے آپ کا حق مارا ہو اس کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ یہ دعا کرے اللہم اعنی علیہ، اے اللہ اس کے خلاف میری مدد فرما، واستخرج حقی منہ، اور اس سے میرا حق مجھے دلوا دے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ظالم کے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ کسی کو اس کے ظلم کی خبر ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی عدالت قانون اسے نہ پکڑ سکے تو ممکن ہے، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور کسی مظلوم کی داد رسی اگر دنیا میں ہو یا نہ ہو، پروردگار اس کے حال سے واقف ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور جب وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو وہ گرفت بھی فرمائے گا۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کسی کا ظلم جتنا بیان کیا وہ اتنا ہی تھا یا ہم نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اگلی آیت دیکھیے 149، ان تبدوا خیرا، اگر تم کسی نیکی کو بھلائی کو اعلانیہ کرو، او تخفوہ یا تم اسے پوشیدہ رکھو، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی پر درگزر سے کام لو، فإن اللہ تو بے شک اللہ کان ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرا حالانکہ وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
پہلے اس کا پچھلی آیت سے ربط دیکھیں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے اظہار سے منع کر دیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بارے میں اجازت دے دی کہ چاہے ظاہر کرو چاہے خفیہ رکھو۔ پچھلی آیت میں ایک منفی بات بتائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثبت بات بتائی۔ پچھلی آیت میں جو حکم ہے وہ رخصت پر مبنی ہے، جو عام عوام کے لیے ہے، جن میں عام طور پر اتنا صبر یا اتنا ضبط نہیں ہوتا کہ وہ کسی ظلم کو برداشت کریں اور پی جائیں، مگر یہاں حکم عزیمت کا ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کیا پسند نہیں کرتا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا قضیہ حاکم کے سامنے پیش کرے اور اپنا بدلہ لے لے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کر دی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ انتقام لینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کیا کرو کہ تم بھی قدرت کے باوجود معاف کر دو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ وہ اللہ جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ کبھی تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ سورہ شورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے۔ فَمَنْ عَفَا بس جو کوئی درگزر کر دے، وَأَصْلَحَ اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ یعنی اگر تم بدلہ لو تو اتنا کہ جتنے تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بہترین بات ہے۔ گویا اللہ نے ان دو آیتوں میں بتا دیا، پہلی بات یہ کہ انتقام لینا جائز ہے، مگر یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے، یہ ضعفاء کی شان ہے، یہ کمزور ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز معاف کر دینا، اور یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ اور تیسری چیز برائی کرنے والے سے نیکی کرنا، یہ تو بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، تو اللہ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ گویا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے معاف کر دیا تو اس کی کوئی شان گھٹ جائے گی، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ گویا جنت میں محل چاہیے تو معاف کرنا سیکھیں۔ اسی طرح شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں مومنین کی صفات بتائی ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے گریز کرے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ یہ تھا کہ انہوں نے طائف میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اور اللہ کی شان کیا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں سبحانک علی حلمک بعد علمک، پاک ہے تیری ذات، یہ تو علم کے باوجود برداشت کرتی ہے، مہلت دیتی ہے، نعمتیں دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کرے اور عذاب کا کوڑا وہیں برس جائے، کوئی فحش منظر دیکھے اور نابینا ہو جائے، اللہ اندھا کر دے، زبان سے کوئی غلط لفظ نکالا تو اللہ گونگا بہرا بنا دے، کسی پر زیادتی کی اور اللہ ہاتھ توڑ دے، ٹانگیں توڑ دے۔ اللہ ایسا نہیں کرتے،
وہ مہلت دیتے ہیں، وہ موقع دیتے ہیں، وہ نعمتیں دیتے ہیں کہ شاید کہ میرا بندہ پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے۔ اور بعض فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ یوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تیری ذات کہ جو قدرت کے باوجود معاف کرتی ہے۔ اللہ تو القادر ہے، المقتدر ہے، قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ پکڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے عیب نشر کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ قدرت کے باوجود ہمارے عیب چھپا دیتا ہے۔ اور یہ قدیر تو فعیل کے وزن پر، یعنی ایسا قادر کہ جو ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، جو حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ عاجز نہیں، اللہ غالب علی امرہ، وہ اپنے فیصلوں کو کر ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم تو اپنے جسم پر قدرت نہیں رکھتے، کسی دوسرے پر کیا قدرت رکھیں گے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بال سفید ہو رہے ہیں، نظر کمزور ہو رہی ہے، گھٹنے جواب دے رہے ہیں، رنگ روپ مان پڑ رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، نہ ہم اپنی جوانی کو برقرار رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں، نہ کسی بیماری کو اپنے سے دور رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم تو وہ رب نہ چاہے تو سانس بھی نہیں لے سکتے، کھانا نہ کھا سکیں، پانی کا گھونٹ حلق سے نہ اتار سکیں اگر رب اجازت نہ دے، اگر اس کا فضل اور اس کا کرم نہ ہو۔ تو وہ رب جو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، بردبار ہے، وہ اپنی صفت کا عکس اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو ترکی و ترکی جواب دے سکتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے لگا سکتا ہے، اس کی زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ درگزر سے کام لے تو یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اور معاف کرنے کی ترغیب کیوں دلائی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن بتاتا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ ہوگا کیا کہ وہ شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا۔ اور یہی چیز تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، معاف کرنا سیکھیں، مٹی پاؤ، جانے دو، چھوڑ دو، یہ اسلوب ہو۔ اور ہمیں تو خود اپنے پروردگار سے معافی چاہیے، تو اسی لیے معاف کر دیا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے کسی غریب رشتہ دار کی کفالت کیا کرتے تھے، اور جب اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان میں حصہ لیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اب وہ ہرگز اس کی مدد نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نازل فرما دی کہ تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادگی والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً رجوع کر لیا اور پہلے سے زیادہ اس کی کفالت کرنے لگے، اس لیے کہ وہ رب کی معافی چاہتے تھے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ تو معاف کرنا سیکھیں۔ اور دوسری بات یہاں پر کیا ہے کہ خیر کا کام کرتے رہیں، خواہ اعلانیہ خواہ پوشیدہ، اور ہر نیکی خیر ہے، نیکیاں کرتے چلے جائیں، کوئی چھپا کر کوئی ظاہر کر کے، اور بعض نیکیاں چھپائی نہیں جا سکتی۔ اذان دینے والا بلند آواز سے اذان دے گا، نماز پڑھانے والا سب کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا، آپ باجماعت نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ بات بھی لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ آپ کلاس میں پڑھنے آتے ہیں، کوئی پڑھانے آتا ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس فکر سے آزاد ہو جائیے، جن نیکیوں کو ظاہر کرنے میں دین کا فائدہ ہے ان نیکیوں کو ظاہر کر کے کریں، جن نیکیوں کو چھپا کر کرنے میں دین کا فائدہ ہے تو چھپا کر کیجئے۔ نام ظاہر کرنے میں دین کا فائدہ ہے تو نام ظاہر کیجئے، نام چھپانے کی ضرورت ہو تو نام چھپائیے۔ بعض اوقات دکھا کر ہونے والی نیکی دوسروں کو شوق دلاتی ہے، اور چھپا کر کی جانے والی نیکی وہ نیکی ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہے، اور یہ بڑی قیمتی ہے اور یہ میزان میں بڑی بھاری ہے۔ پھر فرض ہے تو ظاہر کر کے کیجئے، نفل ہے تو چھپا کر کیجئے، لیکن امت کا کام ہے کیا؟ خیر پھیلاتے جائیں، شر سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور شر کو پھیلانے سے بھی بچیں۔ اور بعض اوقات تو نیکی کے کام کرتے ہوئے بیسیوں موقع آتے ہیں جو برائی کے ہوتے ہیں، جو شر کے ہوتے ہیں، جس میں شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے،
کبھی فخر، تکبر، ریا، دکھاوا، کبھی دنیاوی فائدہ، کبھی لالچ، ہر برائی سے دامن بچاتے ہوئے نیکی کے کام کرتے چلے جائیے۔ اور یہاں خیر کے لفظ سے تو ایک حدیث کا مفہوم یاد آ گیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ خیر خیر نہیں جس کے بعد آگ ہو، اور وہ شر کچھ بھی شر نہیں کہ جس کے بعد جنت ہو۔ خیر کی ایک تعریف ہے نا کہ جو مرغوب ہو، جو مفید ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں مال بھی خیر ہے، نعمتیں بھی خیر ہیں، وسائل جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ بھی خیر ہے، اولاد بھی خیر ہے۔ لیکن وہ مال، وہ صلاحیتیں، وہ عہدے جن کو پا کر گناہ کا کام کیا، جن کی وجہ سے گناہ کیے، اور اس کے بعد جہنم کی آگ ہو، تو یہ خیر خیر نہیں۔ اور دنیا میں کسی پر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، اگر اس شر کے بعد جنت ہے تو یہ شر کچھ بھی شر نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو جنت دے کر دنیا خرید لیں۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے عملی نکتے کیا تھے کہ ہم نے بری بات زبان سے نہیں نکالنی، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ لغو باتیں، نہ بیہودہ باتیں، نہ کسی کے اسکینڈلز، کہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے کسی کے خاندان میں، کسی کی فیملی میں کیا مسائل ہیں۔ ہم نے نیوز چینل نہیں بننا، ہم نے لوگوں کی برائیوں کو نہیں اچھالنا، اور نہ ہی اپنے گناہوں کی تشہیر کرنی ہے۔ اور یہ کام آج زبان سے بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی۔ اور زبان سے تو شاید بات اتنی نہیں پھیلتی جتنی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو برائی کے لیے اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا۔ ہاں، اگر زیادتی کی گئی ہے تو اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، مگر اتنا جتنا کہ زیادتی ہوئی ہو، اور اس کے سامنے کے جو زیادتی کا ازالہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ تو پیچھے ہم نے منافقین کی صفت پڑھی تھی، جن کے بارے میں آیا تھا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ لوگ جہاں کہیں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ مومن اپنی زبان سے بری بات نہیں نکالتا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی نمازی ہوتا ہے اور وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ اس کے غلط کام کے ساتھ ساتھ اس کی نماز کو بھی نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ کوئی پردہ کرنے والی خاتون ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو چھوڑ کر اس کے پردے کو نشانہ بنانے لگ جاتے ہیں کہ پردے والیاں تو ایسی ہوتی ہیں۔ بات اتنی کریں جو مناسب ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ظالم کے ظلم کو اتنا بیان کریں جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ پھر یہ کہ نیکی کرتے چلے جائیں، نیکی کا کوئی موقع سامنے آئے لپک کر اسے لیں۔ کوئی نیکی ظاہر کر کے کرنے والی ہے اسے ظاہر کیجئے، جو چھپا کر کرنے والی ہے اسے چھپا کر کیجئے، اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کیجئے۔ ہم شر پھیلانے والے نہ بنیں، ہم خیر کو عام کرنے والے بنیں، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں بھی اپنے رب سے معافی چاہیے۔ کسی نے ہم پر زیادتی کی اور ہم نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، اور اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی اور اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو رب ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ اللہ تو قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ ہم کہیں قدرت رکھتے ہیں اور کہیں نہیں رکھتے، پروردگار ہم معاف کرتے ہیں، سب کو اپنے دل کو صاف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے حق میں عفو قدیرہ رہیے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے عیبوں پر اس دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھ، اور قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنی جنت عطا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔